अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। जब से फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो खामोश हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ वो बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। पे दर पे ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनसे बैक वक्त खुशी, उलझन, गम, गुस्सा और जद्दोजहद की कैफियत बरामद हो रही हैं। खुशी इसलिए कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले बिलाखिर कटहरे में आ गए हैं। अब उलझन ये है कि बाजवा क्यों बच गए हैं। गम और गुस्सा इस बात का है कि नवाज शरीफ को गॉड फादर कहने वाले जजेस भी अभी तक महफूज हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ऐसी एक्स पोस्टों को भी रीपोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं जिनमें फील्ड मार्शल से मजलूमों के सर पर हाथ रखने की दरखास्त की गई है। उनसे मुतालबा किया गया है कि आगे बढ़कर करप्शन करती जोंकों को सिस्टम से बाहर फेंकें। तो गोया इस हवाले से भी ख्वाजा आसिफ की जिद्दोजहद जारी है। अब ख्वाजा साहब की इस सारी बेचैनी की आखिर वजह क्या है, तो इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक दिलचस्प इंकिशाफ किया है। लेकिन वो बताने से पहले ख्वाजा आसिफ की कैफियत पर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। कहते हैं कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि ये उलझन किसे कहते हैं। तो शागिर्द ने जवाब दिया कि दांत में फंस जाने वाले गोश्त का टुकड़ा जब 3 खलाल तोड़वाने के बाद भी ना निकले तो उसे उलझन कहते हैं। अच्छा, फिर उस्ताद ने पूछा कि ये खुशी क्या है। तो शागिर्द ने कहा कि जब दांत में फंसा हुआ गोश्त अचानक निकल आए जबकि आप नाउम्मीद हो चुके हों, तो इस कैफियत का नाम खुशी है। फिर उस्ताद ने पूछा कि गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत क्या है। तो शागिर्द झट से बोला कि एक दांत से गोश्त का टुकड़ा निकलने के बाद अचानक आपको अगर मालूम हो कि दूसरी तरफ भी फंसा हुआ है तो गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत जन्म लेती है। और फिर फाइनली उस्ताद ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जद्दोजहद से क्या मुराद है। तो शागिर्द जज्बात में आकर बोला कि जब आप दांत से गोश्त का फंसा हुआ टुकड़ा निकालने के लिए माचिस की तीली उठाकर ऑपरेशन शुरू करते हैं तो उसे जद्दोजहद कहते हैं। इस पर उस्ताद ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया और कहा कि अबे ओ कसाई, ये दांत और गोश्त से निकलेगा भी या नहीं। तो अब पता नहीं कि ख्वाजा आसिफ भी इन कैफियत से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। लेकिन सीनियर सहाफ़ी का कहना यह है कि इस वक्त फैज़ और बाजवा के खिलाफ मौजूदा काबीना में सबसे ज्यादा वो लोग बोल रहे हैं जो माजी में इन दोनों शख्सियात के बेनिफिशरी रहे हैं। वैसे हामिद मीर साहब अगर ये ना भी कहें तो ख्वाजा आसिफ 2018 इलेक्शन में खुद भी तो बाजवा से फैज़याब होने का इकरार कर चुके हैं ना। और फिर वो वक्त भी सबको याद है कि जब ख्वाजा आसिफ ने लंदन से वापसी पर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बिल पर वोट देने की हिदायत दी, जिस पर कुछ नून लीगी अरकान ने बरहमी का भी इजहार किया और ख्वाजा आसिफ के लाए हुए पैगामात पर तहफ़्फ़ुज़ात शो किए गए, जिसकी फिर वो सफाइयाँ भी पेश करते रहे। मियाँ जावेद लतीफ़ की ज़बानी ये बात तो खैर काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा के एहतसाब की बात करते हैं। वो पुराने वाक़यात और एक्स फाइल्स की पिटारी खोल कर ही बैठ गए हैं। यकीनन उनका ये मुतालबा जायज़ है, भला कैसे हो सकता है कि तने को छोड़ दें और टहनी पकड़ लें। लेकिन ख्वाजा आसिफ अब जरा ये मेहरबानी भी कर दें और खुलकर लोगों को बताएं ना कि बाजवा को वोट के बदले में क्या डील ली गई। चूंकि मौलाना फजलुर रहमान वो ऑन रिकॉर्ड ये बता चुके हैं कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। तो इस हवाले से अच्छा है कि जनरल बाजवा को भी कटहरे में लाया जाए ताकि ये मामला फिर खुलकर सामने आए। लेकिन सबको अच्छी तरह से पता है कि ये पिंडोरा बॉक्स कोई नहीं खोलेगा, चूंकि फिर कुछ और पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप देखें जी, खुद तो खामोश हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कश्मीर और GB इलेक्शन के हवाले से अहम इजलास की सदारत भी की है, कुछ अहम बयानात भी दिए हैं जिनका ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। अच्छा, इस पर मैं ज़रा अभी आगे बात करती हूँ। लेकिन फैज़ हमीद के मामले पर वो और उनकी बेटी वो इस वक्त ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ की भी डीब्रीफिंग हो गई है, जिसके नतीजे में वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, पुरानी तनख्वाह पर ही गुजारा करेंगे और दिलो जान से हाइब्रिड निज़ाम की मजबूती के लिए काम करेंगे। यानी दूसरे लफ्जों में वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, मगर दूसरी तरफ मियाँ साहब के प्यादे हैं कि धूल उड़ाने में ही मसरूफ हैं।
اب سینیٹر ناصر بٹ کو ہی آپ دیکھ لیں جو میاں صاحب کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ لندن سے پاکستان تشریف لائے تھے۔ موصوف یہ فرماتے ہیں کہ قمر باجوہ اور تینوں ججوں کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کے نام ECL میں شامل کرنے چاہیے، جن میں ثاقب نثار، آصف کھوسہ اور اعجاز الاحسن شامل ہیں۔ مگر موصوف نے اس انٹرویو میں یہ جواب تو دیا ہی نہیں کہ باجوہ کو ووٹ کیوں دیا تھا، حالانکہ اس وقت ہونے والی میٹنگز کے دوران ناصر بٹ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے طواف کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ روز کہا کہ باجوہ کے احتساب کا مطالبہ تو سختی سے آپ نے دیکھا کہ مسترد کر دیا گیا ہے، جبکہ ججز کی بات پر فیصل وافدہ نے اطہر من اللہ کا نام دیا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کس جج نے دی تھی، ظاہر ہے جسٹس اطہر من اللہ نے دی تھی، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی سزا معطل کر کے اپیلیں اس وقت تک پینڈنگ رکھیں جب تک سپریم کورٹ سے آزاد ججز کا صفایا نہیں ہو گیا۔ تو جناب اسے کہتے ہیں ریاست کا 2 in 1 شاٹ، یعنی کہ اگر نواز شریف کو ہٹانے والا معاملہ کھولو گے تو پھر ریلیف والا معاملہ بھی کھلے گا۔ اب ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف خاموش نہ ہوں تو پھر کیا کریں، لیکن میاں صاحب کے ساتھی ایک سموک سکرین بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کے معاملے سے توجہ ہٹائی جائے، کیونکہ فیض حمید کی سزا سے پہلے سارا جو فوکس ہے وہ اڈیالہ جیل پر تھا، لیکن اب وہاں سے وہ شفٹ ہو کر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ سزا درست ہوئی ہے یا نہیں، اور آگے پھر کس کس کا نمبر آئے گا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ دوسری طرف عمران خان کم از کم کوئی 2.5 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، ملاقاتوں پر غیر معینہ مدت تک پابندی لگ گئی ہے ان کی، لیکن اب اس صورتحال پر اقوام متحدہ نے آواز اٹھائی ہے اور بڑی بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے انسداد تشدد ایلس ایڈورڈز نے پاکستان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عمران خان کی جیل میں غیر انسانی قید و بند کی صورتحال پر فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ صورتحال تشدد یا دیگر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کے مترادف ہے۔ خاص طور پہ ایلس ایڈورڈز نے نشاندہی کی ہے کہ عمران خان کو روزانہ 23 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے سیل میں مسلسل کیمرے سے نگرانی کی جاتی ہے۔ باہر جانے یا کسی قیدی سے میل جول کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ باجماعت نماز میں شرکت کی بھی ممانعت ہے۔ وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی بار بار منقطع ہو جاتی ہیں۔ سیل میں نہ مناسب روشنی ہے اور نہ ہی وینٹیلیشن، گرمی ہو یا سردی، ان حالات میں ہر طرح کا موسم شدید تر ہو جاتا ہے۔ پھر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے کہا کہ 15 دن سے زیادہ کی قید تنہائی ذہنی ٹارچر کے زمرے میں آتی ہے، جو نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ اس سے ذہنی اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اقوام متحدہ کا موقف۔ اب کیا پاکستان میں طاقت رکھنے والوں کے لیے قانون اور انسانی حقوق کے معیار بدل گئے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کو یہ سب نظر نہیں آتا؟ لیکن کیا کریں جب مقصد ہی یہ ہو کہ عمران خان کو مکمل طور پہ خاموش کرنا ہے تاکہ وہ عوام اور اپنے کارکنان سے کوئی رابطہ نہ رکھ سکیں اور انہیں سیاسی میدان سے پھر باہر کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اب عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے ملک میں معذرت خواہی کا ایک بازار گرم ہے۔ عمران خان کے جس فریق کو آپ دیکھیں وہ ایک ہی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسا سلوک عمران خان نے دوسروں کے ساتھ کیا ویسا ہی آج بالکل ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ سب جائز ہے، قدرت کا انتقام ہے۔ واہ کیا دلیل ہے! ویسے یہ کیسی قدرت ہے کہ 8 دہائیوں سے راج کرنے والی مستقل حکمران اشرافیہ اس ملک کو وراثت میں ملی ایک کالونی سمجھتی آئی ہے، جہاں لوگوں کی آواز کو قومی مفاد کے نام پر دبا دیا جاتا ہے، انہیں جانور سمجھ کر ان کے سامنے حب الوطنی، مذہب اور کبھی قومی ہم آہنگی کا چارہ ڈالا جاتا ہے کہ کھاؤ اور ہضم کرو، اور جو نہ کر سکے تو ڈنڈے سے منوا لیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں کوئی مکافات عمل نہیں ہے۔ اس بارے میں معذرت خواہوں کی قدرت وہ بالکل خاموش ہے۔ جناب لگتا ہے کہ کوئی سکہ شاہی قدرت ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ 2022 کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح فیض حمید، جنرل باجوہ اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے خواجہ آصف نے ایکس فائلز کی پٹاری کھولی ہے، تو یہ دیکھ کر مجھے ایک سکہ شاہی نظام یاد آ گیا جو کافی حد تک حسب حال لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری سے بری طرح شکست کھانے کے بعد مغل بادشاہ ہمایوں جان بچانے کے لیے اپنے گھوڑے سمیت وہ دریا میں کود پڑا۔
اس سے پہلے کہ بے رحم موجیں اسے گھوڑے سمیت ہی نگلتی، نظام سکہ نامی ماشکی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دریا میں چھلانگ لگا دی اور ہمایوں کی جان بچا لی۔ البتہ گھوڑے کو اس نے ڈوبنے دیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کو گھوڑوں کی کیا کمی، جان بچ جائے تو کئی گگو گھوڑے وہ ضرورت کے مطابق دستیاب ہو جاتے ہیں۔ خیر، جب ہمایوں کو دوبارہ اقتدار ملا تو یہی نظام سکہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کی خواہش لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ ہمایوں کو اس کا وہ احسان یاد تھا، چنانچہ اس نے اپنے محسن کی خوب عزت افزائی کی اور اس سے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، سب ملے گا۔ نظام نے بلا ہچکچاہٹ 2 دن کی حکومت مانگ لی۔ بادشاہ تو حیران رہ گیا اور اس کے دربار میں جیسے سناٹا چھا گیا، لیکن ہمایوں نے احسان کا بدلہ چکایا اور ماشکی کو 2 دن کی حکومت سونپ دی۔ بادشاہ بنتے ہی اب پہلا لطیفہ یہ ہوا کہ وزیر خزانہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، خزانہ خالی ہو چکا ہے، عسکریوں کو تنخواہ نہ ملی تو وہ ملازمت چھوڑ دیں گے، درباری امراء بھی پڑ تول رہے ہیں، لہٰذا آپ کچھ کریں۔ تو نظام نے فوراً دربار بلایا اور حکم دیا کہ پوری سلطنت میں چمڑے کے سکے رائج ہوں گے، چونکہ وہ ماشکی تھا نا، اور پھر ساری عمر چمڑے کے مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا رہتا تھا اور اس سے آگے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن نے بخوبی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کہ 1 دن کی حکومت میں آخر کیا ہی کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ تو جناب، اب ہمارے حکمرانوں نے بھی امر ہونے کا فارمولا وہ دریافت کر لیا ہے۔ اب چمڑے کے سکوں کا دور تو نہیں رہا، لہٰذا اب چمڑے سے بنے بوٹوں کی پالش سے امر ہونے کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اب ظاہر ہے نا کہ پالیشیوں نے تو یہی کرنا ہے جو ان کو آتا ہے۔ لیکن احسان میں ملی ہوئی اس حکومت کو گزشتہ 3 سال ہو گئے ہیں مگر کچھ بن نہیں پا رہا، اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی طور نہیں چھوڑنا۔ تو اس کے لیے اب گیم پلان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں عمران خان کے خلاف GHQ کیس کا فیصلہ ہوگا، پھر ضرورت پڑنے پر دوسرے مرحلے میں فیض حمید کی گواہی کو بنیاد بنا کر عمران خان کو فوجی ٹرائل کا حصہ بنایا جائے گا، اور کچھ پیغام رساں تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ فیض حمید ایسی گواہی دے چکے ہیں، بس مناسب وقت کا انتظار ہے۔ تو اس حوالے سے سینئر صحافی نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ فیض حمید کیس کا تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر اس میں سے نکتے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے پھر فی الحال تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، پھر کب تفصیلی فیصلہ آئے گا؟ تو اس بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کا انحصار عمران خان کے رویے پر ہوگا۔ اگر وہ ضد پر قائم رہے تو فوجی ٹرائل، اور اگر کمپرومائز پر تیار ہو گئے تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کے سامنے 2 آپشنز رکھے گئے ہیں، وہ یہ کہ غیر مشروط معافی مانگیں، یا اگر معافی نہیں مانگنی تو غیر مشروط تصفیہ کریں۔ اب معافی کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد 9 مئی اور عمران خان کے بیانات کی ہی بات ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے وہ پہلے ہی منع کر چکے ہیں اور کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ غیر مشروط تصفیہ یہ کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نظام کو قبول کرتے ہوئے -1 فارمولے کو قبول کرنا اور پھر خاموشی اختیار کرنا شامل ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی دھمکی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگی۔ اب سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، اس بارے میں وہ اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اس کے ممبران قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں، یعنی غلطیوں پر غلطیاں۔ یہ فارمولا پہلے بھی ناکام ہوا اور اب اس کے بعد کامیاب ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ عمران خان نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی سیاسی جماعت کو بھی برا پھنسا دیا ہے۔ تو اب اس پر تو پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ الٹا بانس بریلی کو، یعنی کہ ساری غلطیاں عمران خان کی ہیں، جیسے دوسری طرف سے تو پھولوں کے وہ بڑے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن خیر، ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 23 رکنی نئی سیاسی کمیٹی وہ بنا دی ہے، جس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سلمان راجہ اور بیرسٹر گوہر اور دیگر اراکین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ کمیٹی اسمبلیوں کے لیے پالیسی لائن طے کرے گی۔ تو پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی اجتماعی استعفوں کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اچھا، کیونکہ حتمی فیصلہ تو پھر عمران خان نے کرنا ہے، جن سے کسی کو ملنے کی اجازت ملنے کا تو امکان اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن دوسری طرف ہر گزرتے دن کے ساتھ پارلیمنٹ میں عمران خان کا فٹ پرنٹ
ختم ہونے کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے ایک نئی رولنگ دی ہے۔ اس حوالے سے تمام پارلیمانی لیڈرز کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں جس کے مطابق عدلیہ، عسکری یا سیاسی جماعتوں میں سے قومی ہیروز جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ان کے حوالے سے سینٹ میں بات نہیں کی جائے گی، سینٹ میں تصویر اور بینرز لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ایوان میں عمران خان کی تصویر بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن ایک بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ رولنگ اور خطوط یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے کیوں جاری ہوئے۔ چیئرمین سینٹ وہ اس وقت کہاں ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے؟ تو اس سے جو میں نے گزشتہ روز اپنے ولاگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے 2-in-1 پالیسی کا ذکر کیا تھا نا، اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کھل کر حکومتی اقدامات کو اون بھی نہیں کرتی اور رکاوٹ بھی نہیں ڈالتی۔ اچھا، سینئر صحافی نجم سیٹھی نے اس حوالے سے بھی خبر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہے، اس لیے بلاول NFC اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے بیان دے کر لیوریجنگ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سینئر صحافی کے مطابق نون لیگ کے تعاون سے طاقتور حلقے بہت خوش ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ روز کہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC میں سے حصہ دیا جائے، کیونکہ اب تک ان دو حکومتوں کو وفاقی بجٹ سے گرانٹ دی جاتی ہے۔ اب NFC میں حصہ مقرر کرنے کے لیے پھر آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جس کی بلاول بھٹو کے مطابق تو مزید گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب نے یہ بات کہہ کر جناب ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو کشمیر اور GB میں الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت، جہاں وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے خلاف وہ NFC میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اقتدار کے اس سانپ سیڑھی کے کھیل میں نا عوام کی مشکلات آپ دیکھیں کہ وہ دن بدن، بلکہ آپ کو تو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جو ریفارمز حکومت نے خود کرنی تھی اس کے لیے اب IMF نے ڈنڈا پکڑ لیا ہے۔ IMF نے قسط جاری کرنے کے بدلے میں مزید 11 شرائط عائد کر دی ہیں۔ اس طرح اب کل شرائط کی تعداد 64 ہو گئی ہے، لیکن حکومت وہ اخراجات کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے اور ٹیکس ریونیو میں شارٹ فال وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اب FBR کے مطابق دسمبر کے اختتام تک ریونیو شارٹ فال 540 ارب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے، اور IMF کا کہنا یہ ہے کہ اگر دسمبر تک توقع کے مطابق ریونیو اکٹھا نہ ہوا تو حکومت نے منی بجٹ لانے کی یقین دہانی کروائی ہے، جس میں کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس کی شرح بڑھانا شامل ہے۔ اب پہلے ہی آپ دیکھیں کہ زراعت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگر منی بجٹ آ گیا تو مہنگائی کا ایک اور طوفان اٹھے گا، لیکن جناب حکومت کو اس کی کیا پرواہ، عوام ہے نا حکومت کی نااہلیوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔